अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं सियालकोट की तहसील सियालकोट के अंदर ही, और मेरे साथ इस वक्त पीटीआई के सरगर्म कारकुन हैं मियां सुहेब रज़ा साहब। उनसे ये जानेंगे कि 3-3.5 साल हो गए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, शहर सियालकोट को इन्होंने क्या दिया है 3.5 साल के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आप आज मुलाकात का आपने एक ज़रिया बनाया। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सुहेब भाई, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि 3.5 साल हो गए हैं, आपने जो वादे किए थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीटीआई ने, उसमें से कितने % वादे आपने पूरे किए हैं? देखिए, 3.5 साल का अरसा एक सियासत के अंदर, हुकूमत के अंदर एक पल भर की बात लगती है। चूँकि ये पाकिस्तान काफ़ी अरसे से, इसकी 30-35-40 साल से हम समझते हैं कि इसमें बहुत सारी बॉदरेशन थी, और ये खान साहब चूँकि एक विजन लेके आए थे पाकिस्तान के लिए कि ये चीज़ें हम करेंगे, वो सबको पता है। लेकिन उसमें उस तरह से हमें, आप ठीक कहते हैं, कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इसका जो है वो इतराफ़ हाँ साहब ने ख़ुद भी किया है कि हम समझते थे कि ये सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन जब हम सिस्टम में आए तो सिस्टम में बहुत सारी वीकनेसेस थीं, और कोई इदारा भी ऐसा नहीं था जो अपने पाँवों पे खड़ा हुआ हो। इस वक्त हम कह सकते हैं कि खान साहब के पास एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली उनके पास था ही नहीं, ठीक है, और मेंटली भी वो प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, एक्सपीरियंस भी था, और कुछ करने का जज्बा भी था, और उसमें बहुत कामयाबी भी हासिल हुई हैं। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, जब आप पवेलियन में बैठते हैं, तो फिर आप कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड में आते हैं फिर एक डिफरेंट होता है। चूँकि हम खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, और जब आप स्टेडियम विकेट पे मौजूद होते हैं, फिर कुछ और मामलात होते हैं। इसी तरह हमारे पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर हुआ है कि जब आप गवर्नमेंट में आए हैं, तो फिर आपने देखा है कि ये तो हर चीज़ जो है वो ख़राब है, और किस किस चीज़ को हम बेहतर करने की पोजीशन में हैं, तो उसमें फिर प्रायोरिटीज़ सेट की गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस टाइम बेहतरी की तरफ जा रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या किया पीटीआई ने? देखिए, फ़र्स्ट प्रायोरिटी में पीटीआई ने सबसे पहले तो ये किया कि ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने एम्पावर करने की कोशिश की, कि ब्यूरोक्रेसी को एम्पावर करें कि जो लोग इदारों में बैठे हैं वो अपना काम ईमानदारी से करें। तो क्या इस वक्त ईमानदारी से कर रहे हैं? देखें, इंडिविजुअल तो उस तरह से नहीं है, लेकिन सिस्टम जो है, अब चूँकि जैसे सिस्टम तो ठीक ना हुआ। हाँ, सिस्टम 100% तो नहीं हम कह सकते, लेकिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो सियालकोट के अंदर अभी तक आपने लॉन्च किया? सियालकोट छोटा सा सिटी है, इसको तो मॉडल सिटी होना चाहिए था। 3.5 साल के अंदर आप लोगों को, तो आप लोग तो कहते थे 90 दिन के अंदर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 90 दिन के अंदर करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, नौकरियां भी मिल जाएंगी, सारा कुछ मिल जाएगा। सर, अब तो 3.5 साल हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि पल भर का टाइम होता है ये। अच्छा, देखें, अगर हम सियालकोट के वाले से बात करें तो सियालकोट में मेरा ख़्याल है कि उस्मान डार, इस टाइम उस्मान डार साहब हमारे भाई हैं, और सियालकोट के लिए जो जज्बा वो रखते हैं, ही इज़ द हीरो ऑफ सियालकोट। कि मैंने उनको बहुत ज़्यादा स्टडी की है, जितनी मेहनत, जितने डिटरमिन, जितने सिंसियर उस्मान डार ने वर्किंग की है सियालकोट के लिए। आप देखें, जब कोविड था तो जब देखा गया यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर मौजूद था, और उसकी भी हालत वो थी कि वो भी काबिल इस्तेमाल नहीं था। तो उसका जायज़ा, जब मामलात इतने बिगड़े हुए थे सेहत के, तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 40 वेंटिलेटर्स प्लस 40+ वेंटिलेटर्स सिविल हॉस्पिटल को उस्मान डार साहब ने गवर्नमेंट से, और हमारी लोकल जो लोग हैं चैम्बर के ज़रिए, या इन्होंने जो वो सियालकोट के जो है वो जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने भरपूर साथ दिया उस्मान डार साहब। अभी चले जाए ना सिविल हॉस्पिटल के अंदर, कोई भी मीडियोकर आदमी कोई भी चला जाए ना, उसको मेडिसिन तक नहीं मिलती है इस वक्त। सिविल हॉस्पिटल जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, वहाँ पे मेडिसिन भी नहीं मिल रही। अच्छा, देखिए, मेडिसन्स अब जैसे कि सिविल हॉस्पिटल हमारा अभी उसमें बन रहा है, मैटरनिटी सेंटर बन रहा है, इसके लिए जो लेडीज़ ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा पीछे हॉस्पिटल बन रहा है। और सर, मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। मेडिसिन के बारे में भी आपको बताऊं कि मेडिसिन्स देखें, इसकी आती है मेडिसिन्स जो इन्वेंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे इन्वेंट्रीज़ होती हैं,
یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بالکل اویلیبل نہیں ہے. ہم پیشنٹس بھیجتے ہیں, ہمیں رپورٹس آتی ہیں کہ ان کو کچھ مل جاتا ہے وہاں سے اندر سے, لیکن ابھی تک اس طرح سے ڈریمز میں ہی آپ کو رپورٹس آتی ہوں گی سونے کے بعد اٹھنے سے پہلے. بات اصل یہ ہے, وہاں پہ کوئی بھی بندہ چلا جائے, آپ پبلک سروے کر لیں, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی ہی نہیں پتا پھر عثمان ڈار صاحب کو. نہیں, عثمان ڈار صاحب کو گراؤنڈ ریالٹیز کا آئیڈیا ہے, اور وہ دن رات اس چیز کے لیے سیالکوٹ پہ بڑا انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے, اور ان کو ایک نیشنل لیول پہ ایک رسپانسبلٹی بھی ملی ہوئی ہے. ابھی وہ کراچی میں تھے, اور اسی طرح اسلام آباد, کبھی بلوچستان, کے پی کے مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں, بہت بڑے پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, وہ نیشنل لیول کے لیڈر بن گئے ہوئے ہیں, لیکن ان کی جو پیچھے ٹیم ہے وہ ٹیم اپنا کام نہیں کر رہی. جس طرح خان صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹیز ٹھیک نہیں بتائی جاتی اس کا فگر, اسی طرح عثمان ڈار صاحب کو بھی نہیں بتائی جا رہی. اس چیز کو تسلیم کریں آپ. ہاں دیکھیں, عثمان ڈار صاحب نے ظاہر الٹیمیٹلی وہ والی چیز جو ہے, وہ جو ایم ایس ہے, میڈیکل سپریڈنٹس ہیں, اور جو اس کا عملہ ہے, اسی سے انہوں نے اپڈیٹس لینی ہوتی ہیں, اور اس کے اکارڈنگ انہوں نے جب بھی وہ سیالکوٹ ان کا چکر, انہوں نے ہر ویک میں کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے وزٹ کرنا ہے, اور ان سے انہوں نے رپورٹس لینی ہیں. اب وہ ریالٹی کے اوپر کیا رپورٹس فارورڈ کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ایک منٹ نہیں وہ لگاتے. اگر ان کو کوئی اس طرح کی شکایت ملتی ہے تو وہ اسی وقت, اگر وہ پنجاب گورنمنٹ سے ریلیونٹ ہے تو وہ وہاں سے جا کے ملاقات کرتے ہیں, سی ایم سے کرتے ہیں, ہیلتھ منسٹر سے کرتے ہیں, اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ بھی کیا جاتا ہے, اور اگر فیڈرل سے ریلیٹڈ ہے تو وہ فیڈرل سے کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات بھی ہم دیکھیں, یہ تلخ باتیں تو ہیں. ابھی تک معاملات اس طرح سے جیسے ہم سمجھتے تھے کہ فوراً ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور فوراً سب چیزوں میں بہتری آ جائے گی, وہ نہیں. فیلئر کہاں پر ہے, قصور کس کا ہے؟ قصور دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ابھی ہماری اخلاقیات بہت لو لیول پہ چلی گئی ہوئی ہیں. ہم جو پی ٹی اے ناکام ہو گئی ہے. نہیں, میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی دیکھیں, پی ٹی آئی نے کام نہیں ہوگی. آپ کس طرح کسی سے کام لیں گے؟ آپ نے بیوروکریٹس, الٹیمیٹلی تو جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں انہوں نے ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ انتظامی معاملات ہیں. ہمارے 3 4 5 اتنے عرصے میں اتنے ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ سیالکوٹ کے چینج ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹی ان کے پاس ہوتی ہے, بجٹ ان کے پاس ہے, اور جب ان کو بااختیار کیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے سیالکوٹ کی بہتری کے لیے کرنا, اور جو پولیٹیکل لوگوں سے آپ کو سروسز چاہیے, جو اپروولز چاہیے, وہ آپ بتائیں, وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اور میرا خیال ہے جتنا ابھی بیوروکریسی جو ہے وہ آزاد ہے اور اپنے آزاد فیصلے کر سکتی ہے, اور گورنمنٹ ان کو جو ہے وہ پوری سپورٹ کرتی ہے ہر چیز میں کہ آپ کو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بتائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بیوروکریسی اس طرح سے صحیح پوچھیں تو پوری ایمانداری سے کام نہیں کر رہی. اگر یہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ ایمانداری سے کام کریں, اور گورنمنٹ سے جو ان کو ریکوائرمنٹس ہیں وہ گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اگلی دفعہ الیکشن ہوتا ہے لوکل باڈی کا, تو کیا مجھے بتائیں کہ آپ میاں صہیب رضا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر کسی نہ کسی سیٹ کے اوپر, یا پھر یونین کونسل لیول پہ میئرشپ کے لیے کسی جگہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ دیکھیں, الیکشن کنٹیسٹ کرنا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر سیاسی ورکر کا ایک استحصال ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں اس میں پارٹ کروں. اب اس میں پارٹی فیصلہ کرے گی کہ بھئی کس کو ٹکٹ دینا ہے, اور اس کے ساتھ سارے لوگ ساتھ اجتماعی ہوں گے. خواہش تو ہم نے ظاہر کی ہے, اور پارٹی نے بھی یہ ہمیں کہا ہے کہ بھئی آپ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں اپنے علاقے کا. ہماری مشاورتیں جاری ہیں یہاں پہ, لوکل ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کے ساتھ مشاورتیں, اور بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, تو ابھی یہ چل رہا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کا فائنلائز ہم کریں گے. میاں صاحب, اگر آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, اللہ کرے آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, دین آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کون سا ایسا منشور ہے؟ اگر میں آپ کو انڈیویجولی اگر آپ کو چیک کروں تو دیکھیں, اگر لوکل لیول پہ ہم چونکہ ان سسٹم کو اب امپاور کیا جا رہا ہے, پہلے والا وہ سسٹم نہیں تھا کہ بھئی یہاں پہ جو ہے وہ صرف ایک چودراہ کے لیے, یہاں پہ ہم لوکل سطح پہ جو ہے وہ لوگ ایک چودراہ کے لیے الیکشن لڑتے تھے, بھئی ہماری فیملی ہے اور ہم ایک وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے. پی ٹی آئی یا عوام اب شعور اب اتنا ہو گیا, اب ڈیلیور کرنے کی بات ہے کہ ڈیلیور کرنا ہے اور آپ نے مخلص طریقے سے کرنا ہے. اور میں دیکھیں تقریباً پچھلے 4 5 سال سے ابھی تک میں نے, عثمان ڈار صاحب نے اس کو خود ہیڈ کیا ہے,
اور یہاں پہ 2.5 سے 3 کروڑ روپیہ ہم نے اپنی کونسل کے اوپر لگایا ہے کہ روڈز جہاں پہ چاہیے تھی وہ روڈز بنی ہیں, جہاں پہ ہم نے وائرز ڈلوائی ہیں, جہاں پہ گیس کے میٹرز لوگوں کے لگوائے ہیں, بجلی کے میٹرز لگوائے ہیں, پلیاں بنوائی ہیں, گیس کی پائپ لائنز کئی جگہوں پہ نہیں تھی وہ ڈلوائی ہیں, جو ڈیمیج تھیں ان کو ریپلیس کروا رہے ہیں. تو بہت سارا ڈیولپمنٹ کا کام. اور ابھی تک ہمیں چونکہ اپنی پارٹی کی, ہم ایک پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ہم تو پارٹی میں کوئی سیاسی منشور اپنا لے کے نہیں آئے تھے. ہم ایک ملکی, ہمارے اندر تھا جذبہ, پیار تھا اس ملک کی بہتری کا. اس کے لیے خان صاحب کے اوپر ہم ایک ٹرسٹ پہ چل رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ ٹرسٹ ٹوٹے گا نہیں, وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور ابھی آپ کے ٹرسٹ کی آپ نے بات کی, ابھی کل آپ کے جو سابقہ سیکٹری تھے غالباً اطلاعات و نشریات کے جو صاحب, وہ چلے گئے ہیں PMLN میں. انہوں نے کہا جی میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا, ہمیں صاف چلی شفاف چلی کے نام پہ ہمیں بس جھانسا دیا گیا ہے. کیا یہی بات آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, جھانسا کوئی پارٹی نہیں کرتی. یہ اصل میں خان صاحب نے پہلے, اگر کوئی بغور اس چیز کا جائزہ لے نا, تو خان صاحب اپنے جلسوں پہ ٹی وی پہ یہ کہہ چکے تھے اپنے ورکر کو کہ اگر کوئی سیاسی اپنے مقاصد لے کے آ رہا ہے تو وہ ابھی پیچھے چلا جائے. یہ ایک تحریک ہے, یہ ملک کو بہتر کرنے کی تحریک ہے. اس میں اگر آپ نے شامل ہونا تو اپنے عزائم پیچھے رکھ دیں. اب اگر کوئی اپنا کسی, جس وقت وہ پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے, دن رات محنت کر رہے تھے, اس وقت وہ ٹھیک تھے. آج وہ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں, آپ نے بلیم کرنا شروع کر دیا کہ اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کر آنا چاہیے تحریک میں. یہ کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ان کو بلیم کرنا شروع کر دیا. نہیں بلیم نہیں کر رہے, پہلے بھی وہ ٹھیک تھے, اب بھی ٹھیک ہوں گے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے عزائم ایسے کچھ ہوں گے کہ بھائی مجھے امپاور, کیونکہ PTI کے اندر میں آپ کو بتاؤں اتنا کھلا گراؤنڈ نہیں ہے یہاں پہ کہ اوپر لیڈر ایماندار ہے اور نیچے وزیر کوئی کرے. KPK میں آپ میں دیکھیں کتنے وزراء جو ہے وہ چینج کرنے پڑے, ان کو گھر بھی بھیجنا پڑا, کیونکہ مقاصد بڑے جب ہوں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. اور خان صاحب کا مقصد بڑا ہے, ہمارا مقصد بڑا ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, میں آپ کو اپنی کانسیکوینسی کی بات کروں کہ الحمدللہ اتنا یہاں پہ ڈیلیور کیا, اور کوئی ایک بندہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے کسی سے 1 روپیہ بھی لیا ہو یا 1 روپیہ بھی مانگا ہو کسی بھی کام کے لیے. اتنی ڈیولپمنٹ کے کام کیے اتنا ڈیولپمنٹ کا آپ نے کام کیا الحمدللہ. آپ نے کہا میں صاف پانی دیں گے, ہم ڈاکٹر صاحب نے کہا شہر کو صاف پانی نہیں مل رہا, خان صاحب نے کہا صحت کا نظام ٹھیک ہوگا, صحت کا نظام نہیں ٹھیک ہوا. آپ آج بھی چلے جائیں, ابھی بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں, اکٹھے چلتے ہیں, جا کر دیکھ لیتے ہیں, میڈیسن نہیں مل رہی. آپ نے کہا تھا تعلیم کا نظام بہتر ہوگا, کہاں پہ تعلیم کا نظام بھی ابھی تک بہتر نہیں ہوا. ہاں دیکھیں, میں آپ کو شارٹ سی اس چیز کے اندر دیکھیں, یہ ایک لگاتار مسلسل ایک کنٹینیوٹی پروسیس ہے. یہ اس میں دیر تو ضرور لگے گی لیکن ہماری سمتیں درست ہیں. جس طرح سنگل نیشنل ایسنسی یہ حکومت کا بہت بڑا اقدام ہے کہ تعلیم کے لیے جو ہے وہ ایک سلیبس کر دیا گیا گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولز میں. اب ایک ہی قسم کی کتابیں پڑھ, کرکلم ایک ہو گیا, نصاب ایک ہی ہے. یہ تعلیمی ایک پالیسی تھی جو آج تک نہیں ہے. اس میں بھی بہت لوگ بیٹھے تھے, بڑی ہرڈلز آئیں اور یہ بڑا فورسفلی پھر امپلیمنٹ کروایا گیا لاسٹ ایئر میں 2020 کے لاسٹ میں یہ امپلیمنٹیشنز اس کی آ گئی تھی. باقی اگر آپ صحت کی بات کریں تو اس میں ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں. ابھی تک ڈویژن گجرانوالہ ڈویژن کے اندر نہیں ہوئے. دیکھیں جو پہلے لوگوں کو پرووائڈ کر چکے ہیں ہم نے, بے نظیر انکم سپورٹ والے جو لوگ تھے ان کو کنورٹ کر دیا اس میں ہیلتھ کارڈ کے اوپر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کرپشن بہت بڑی, ہم جا کے جب لوگوں سے ملے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم انرولڈ ہیں, ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ کا کوئی پیسہ ملتا ہے. تو یہ جو نمائندے تھے اس وقت وہ ان کی پاکٹس میں جا رہے تھے, وہ چاہے 1500 مہینے کا مل رہا ہے یا 2000 مل رہا تھا. اب وہ جب صحت کارڈ میں کنورٹ ہوا تو میں ایسے اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ دے کینٹ افورڈ کہ وہ جا کے علاج کروا سکتے. یہاں پہ بائی پاس کے آپریشنز جو ہیں وہ صحت کارڈ کے اوپر ہوئے ہیں اور 6-7 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ آتا ہے لاہور کے بھی جائیں تو وہ سہولت مل گئی لوگوں کو کہ ان کے پاس صحت کارڈ تھا تو انہوں نے 6 لاکھ روپے کا اپنا بائی پاس کا علاج کروا لیا اور آج ماشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارے. اس طرح کے کافی کیسز میں نے پکے گڑے میں ہمارے ہوئے ہیں جن کو ہم نے صحت کارڈ دیے ہیں, وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں. اب پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی اس میں انگیج کر دیے گئے ہیں. وہاں پہ صاحب آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. آخر پہ آپ اپنے یونین کونسل کو اسپیشلی جو سیالکوٹ کے رہائشی ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟
دیکھیں میں اپنی کونسل کو بھی اور چونکہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور میں سیالکوٹ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام جو بھی سیالکوٹ میں ظاہر ہے ہمارا ٹیمپرامنٹ یہاں پہ شارٹ ٹیمپرامنٹ لوگ ہیں ہم اور یہاں پہ سیوریج کا نظام نہیں تھا جب بھی بارش ہونی ہے پورے شہر میں بھی نہیں ہے سر ہو رہا ہے اس پہ آپ نے دیکھیں کشمیر روڈ مکمل ہو چکا ہے ڈیفنس روڈ تقریباً اپنے پروسیس میں ہے خادم علی روڈ جو ہے وہ اگلے 15 سے 20 روز میں جو ہے وہ مارچ کے سٹارٹ تک انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے 15 مارچ کو کوئی سی ایم صاحب بھی آ رہے ہیں اس کی انوگریشنز کے لیے تو یہ جیل روڈ جو ہے وہ کچہری والی سائڈ وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ کافی چیزیں جو ہے وہ سیوریج کے حوالے سے ایک فیز ہم اپنا مکمل کرنے جا رہے ہیں جو مارچ تک انشاءاللہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا اسٹریٹجی کے اکارڈنگ نہیں تھا چلنا چاہیے آپ نے ایسے کھدائی کر دیا پورے شہر کے برا حال آپ نے کر دیا پبلک کو آپ نے تنگ کر کے رکھ دیا کوئی پلاننگ کے تحت آپ چلتے 1 بائی 1 کر کے کر لیتے دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ عرصہ ضرور بودریشنز ہو رہی ہیں ذلیل ہی ہونا پڑے نہیں ذلیل تو خیر اس طرح سے مشکلات تو شہر میں رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ہونا تھا یہ کرنا تھا تو ہونا تھا کسی نہ کسی اس کو کیونکہ یہ ٹپیکل اگر پولیٹیکل تھاٹس ڈار صاحب کے بھی ہوتے عثمان ڈار صاحب کے بھی تو یہ نہیں تھا ہونا یہ انہوں نے چینج کیا کوئی بات نہیں آج لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں غلط کہ بھئی آپ نے یہ شہر کھود دیا یہ ہو گیا لیکن آنے والے سالوں میں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا کام ہو گیا تھا یہ بلیس ہے اور یہ صاف پانی کا منصوبہ بھی تیزی سے جاری ہے گلیوں میں پائپ ڈال رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے تقریباً 60% اپنی اچیومنٹس کر لی ہوئی ہیں میرا شہر کے لیے یہی میسج ہے کہ جی اپنے آنیسٹ لوگوں کو منتخب کیجیے گا اور ان کے ساتھ چلیں جو لائل لوگ ہیں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں بے لوس آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کیونکہ ابھی سلیکشن کا دور شروع ہوگا اور بہت سارے لوگ ایسے آ جائیں گے کہ جو مختلف طریقوں سے آپ کو قائل کرنے کی کوششیں کریں گے پیسہ پھینکیں گے میں اس پیسے والی سیاست کے حق میں نہیں ہوں اور عوام کو بھی چاہیے کہ ان کو اوائڈ کریں جو آپ کو پیسہ دکھائے جو آپ کا ضمیر خریدنا چاہے اس کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیں کیونکہ 5,000 10,000 آپ کا ختم ہو جائے گا 10 دن میں 5 دن میں 4 دن میں لیکن آپ ان لوگوں کے اوپر اعتماد کریں کہ جو نیٹ کلین لوگ ہیں پڑھی لکھی شفاف قیادت کے ساتھ چلیں اور ایسے لوگ موجود ہیں اب آپ کی کونسلز کے اندر وہ آپ ان کو خدمت کا موقع دیں آپ کا یونین کونسلز بھی آپ کی بہترین چلیں گی اور آپ کا شہر بھی بہترین ہوگا اور ترقی کرے گا یہ میں آپ کو اشور کر رہا ہوں انشاءاللہ جی ناظرین یہ ہیں میاں صہیب رضا سیالکوٹ کے یونین کونسل پکا گرا سے یہ بلانگ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اجازت دیجیے اللہ حافظ